श्रोतागण, भाई और बहनों, संसद टीवी एकम सत नामक एक सीरियल चला रही है। ये ऋग्वेद का वाक्य है, एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती। सच्चाई एक है, उसे अभिव्यक्त करने के अलग अलग मार्ग हैं। तो इस शीर्षक को लेके हम जितने महत्वपूर्ण धर्म भारतवर्ष में पनपते हैं उन सबको देख रहे हैं और उन सब के बारे में विशेषज्ञों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमने कुछ कर ली है बहुत सारे। आज इस्लाम के बारे में बातें होंगी। इस्लाम का 700 वर्ष भारतवर्ष के साथ संबंध रहा। कुछ हमलावर जो आए या वो ईरान के बादशाह आए जिन्होंने लूट तबाही की, उनको तो लोग भूलना चाहते हैं क्योंकि वो तो उन्होंने तो देश को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई। लेकिन हमें केवल इस्लाम उनके बारे में नहीं सोचना है। रचनात्मक लोग भी आए। एक तो बहुत सारे सूफ़ी संत आए। आप जानते हैं सूफ़ी जो हैं वो इस्लाम का वो पक्ष है जो हमआहंगी, हमदर्दी, भाईचारा की ओर ले जाता है। बड़े बड़े सूफ़ी संत हुए। जलालुद्दीन रूमी का नाम आपने सुना होगा, जो ईरान में सबसे बड़े सूफ़ी माने जाते हैं। शम्स तबरीज़। और हमारे देश में भी ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती जो आए, जिनका अजमेर में आज दरगाह है, वो मुझे लगता है मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बाद सबसे बड़ा मुसलमानों का कोई तीर्थ स्थान दुनिया में है तो वो है। लाखों लोग बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, किसी भी मज़हब के हों, लोग वहाँ जाते हैं और उनकी कामनाएं पूरी होती हैं। हमारे कश्मीर में बहुत सारे सूफ़ी संत हैं। आलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी की दरगाह चरार शरीफ में है। मखदूम साहब हमारे हरी पर्वत में है। बहुत सारे बाबा ऋषि गुलमर्ग के रास्ते में आते हैं। हज़रत बल है, बहुत बड़ी दरगाह है वहाँ। तो ये सब बातें हमें याद रखनी है। तो इसके बारे में और इस्लाम के बारे में बताने के लिए आज हमने अपने पुराने मित्र और साथी डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार अहमद को निमंत्रित किया है। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत संस्थाओं के साथ वो जुटे रहे हैं और विशेषतः जो अंतर्धार्मिक कार्य करते हैं उन कार्यों में बहुत सक्रिय रहे। पुस्तकें उन्होंने बहुत सारी लिखी हुई हैं और जो उनकी अभी लेटेस्ट पुस्तक आई है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। द मीटिंग ऑफ माइंड्स, अ ब्रिजिंग इनिशिएटिव। यानी इस्लाम और हिंदुज़म के बीच में जो एक खाई जैसे बढ़ती जा रही है, उससे पहले भी तबाही हुई, देश का बंटवारा हुआ। अब हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा फिर से हो। हम चाहते हैं कि जो लोग ये सब हमआहंगी हो और अच्छी तरह से मिल के रहें। तो उसके बारे में बड़ी अच्छी किताब ख्वाजा साहब ने लिखी है। तो आज ख्वाजा साहब आपके सामने इस्लाम के बारे में बातें रखेंगे। मैं उनको निमंत्रित करता हूँ कि अपना वो भाषण आरंभ करें। आज की चर्चा सूफ़ीज़म पर है, जिसको अंग्रेज़ी में मिस्टिसिज़म कहते हैं और हमारे यहाँ उसको उर्दू में, ये फ़ारसी में उसको हम तसव्वुफ़ कहते हैं। दोस्तों, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये तसव्वुफ़ है क्या। लेकिन तसव्वुफ़ को समझाने से पहले मैं 2-3 बातें आपको ऐसी बताना चाहता हूँ जिससे कि सारा समाज उसके साथ अपने आप को जोड़ सकता है। तसव्वुफ़ या मिस्टिसिज़म ये तमाम धर्मों में आपको किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी फॉर्म में आपको ये मिलेगा। और इस्लाम के अंदर भी तसव्वुफ़ जो है वो उसका इंटीग्रल पार्ट है, उसका जुज़ है। यानी इस्लाम और तसव्वुफ़ में एक दूसरे के साथ में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई तज़ाद नहीं है। सबसे पहले समझिए कि सूफ़ी कौन है। सूफ़ी वो शख्स होता है जो मटेरियलिज़म को त्यागता है,
اور اسپریچولزم کو اپناتا ہے، جس کے سامنے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے عشق کرتا ہے انتہائی درجے کا، سادگی کو اپناتا ہے، اس کی زندگی میں سادگی ہوتی ہے، اس کی زندگی میں خدا ترسی ہوتی ہے، اس کی زندگی میں مہمان نوازی ہوتی ہے، اس کی زندگی میں غریبوں کا جو ہے ہمدردی ہوتی ہے، غریبوں کی داد رسی ہوتی ہے، محتاجوں کی داد رسی ہوتی ہے، پڑوسی کا خیال ہوتا ہے۔ وہ اپنی جامن میں، اپنی جھولی میں دولت اکٹھی نہیں کرتا، بلکہ اس کو جو کچھ بھی ملتا ہے نذرانوں کی شکل میں، اس کو بھی وہ اپنے انویائیوں کو وہ ہمیشہ دیتا رہتا ہے۔ تو اس لیے سمجھیے کہ صوفی، ہر شخص صوفی شاید نہیں ہو سکتا، کوشش کر سکتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے، میں تھوڑا سا بات کو جب آگے بڑھاؤں گا تو یہ بات آپ کی سمجھ میں اور بہتر طریقے سے آئے گی۔
صوفی کون شخص ہے؟ صوفی وہ شخص ہے جس کے اندر سادگی اور سمپلسٹی جو ہے وہ انتہا درجے کی ہے، اور کمٹمنٹ جو ہے ٹو دا ول، ٹو دا وزڈم، ٹو دا لو آف گاڈ جو ہے وہ انتہائی درجے کا ہے۔ لہذا جب ہم تصوف کو سمجھیں گے اور صوفی کے کردار کو سمجھیں گے، خانقاہ کو سمجھیں گے، ولی کو سمجھیں گے، وجد کو سمجھیں گے، تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو تصوف ہے اس کی اصل میں جڑ میں کیا ہے؟ اس کی جڑ میں ہے دوستو عشق۔ عشق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عشق مجازی، جس کو ہم کہتے ہیں وہ عشق جو اس دنیا سے کیا جاتا ہے، جس کے اندر ہماری چاہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کو یہ اپنی زندگی میں یہ دولت مل جائے، یہ چاہت مل جائے، یہ مکان مل جائے، یہ دکان مل جائے، یہ کاروبار مل جائے، یہ مرتبہ مل جائے۔ ہم تمام دنیاوی چیزوں کو جن کا تعلق مادیت پرستی سے ہوتا ہے، میٹیریلزم سے ہوتا ہے، ہم اس کے لیے اسپائر کرتے ہیں، اس کے لیے اسٹرائیو کرتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اور اپنے شب و روز اپنے 24 گھنٹے جو ہے اسی تگ و دو میں لگاتے رہتے ہیں کہ 2 کے 3 اور 3 کے 5 ہم کیسے کریں۔ یہ بھی ایک زندگی ہے، یہ زندگی ہے جس میں ہم دنیا سے پیار کرتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جو رشتہ خدا کے ساتھ اور خدا کے رسول کے ساتھ ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہم کو یہ خوبصورت کائنات دی، جس نے ہمارے دل میں، ہماری نس نس میں محبت کا جذبہ رکھا، جس کو ہم رب العالمین کہتے ہیں، تمام جہانوں کا پالنے والا کہتے ہیں، ہم اس کو اپنا باپ مانتے ہیں، تو جو ہمارا اور ہمارے رب کا کے بیچ میں جو رشتہ ہے وہ رشتہ ہے ابدیت کا۔ میں آپ کو بتاؤں گا ابدیت کس کو کہتے ہیں۔ ابدیت کہتے ہیں بندگی کو۔ بندگی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے خدا اور اپنے رسول کے لیے وقف کر دینا، اس کے لیے کمٹ کر دینا، اور اس کی محبت میں اپنے آپ کو اس حد تک لے جانا اور اس طریقے سے لے جانا کہ اس محبت کا جو ہے وہ عشق کا، محبت کا جو رشتہ ہے اس کا حق ادا ہو جائے۔ لہٰذا جب ہم اس راستے پہ چلتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ عشق حقیقی ہے، یہ وہ اصل عشق ہے جو بندگی کا تقاضا کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس عشق حقیقی کی منزلیں کیا ہیں، اس کے اسٹیجز کیا ہیں۔ اس کی سب سے جو پہلی اسٹیج ہے دوستو، وہ اسٹیج ہے کہ شریعت۔ شریعت کیا ہے؟ یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذریعے ہم کو ملا، وہاں سے ہم کو کیا ملا؟ وہاں سے ہم کو فنڈامنٹلز آف اسلام ملے، یعنی ہم کو ایک خدا میں یقین جس کی کوئی شکل نہیں ہے، جس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، جو فارملیس ہے، جو کریٹر ہے اور سسٹینر ہے اور ڈسٹرائر ہے اس پورے وشو کا، اس پوری کائنات کا، اس پورے برہمانڈ کا۔ تینوں ادھیکار اس کے پاس ہی ہے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پھر نماز کا ذکر ہے۔ نماز 5 وقت کی ہوتی ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنا جو ہے وہ اسلام میں مینڈیٹری بتایا گیا ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے روزہ رکھنا۔ آپ جانتے ہیں رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے، اور اس میں 1 مہینے کے روزے رکھے جاتے ہیں، جس میں سیلف کنٹرول سمجھ لیجئے، سیلف ڈسپلن سمجھ لیجئے، کمپیشن سمجھ لیجئے، غریب کے درد اور دکھ کو سمجھنے کی ایک ایکسرسائز سمجھ لیجئے، اور بھی باتیں اس پہ ہو سکتی ہیں، لیکن آج ہمارا موضوع وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں پھر زکوٰۃ آتی ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ میرے جسم پر بھی، میرے مال پر بھی، اور ہر چیز پر غریب کا، ضرورت مند کا اور حاجت مند کا حق ہے، وہ مجھے ادا کرنا چاہیے، اور اگر میرے اندر گنجائش ہے، میرے حالات ہیں، تو مجھے حج کرنا چاہیے۔ یہ شریعت ہے۔ 90% کہوں، 95% کہوں، 99% کہوں، سچائی تو یہ ہے کہ شاید لگ بھگ سارے ہی لوگ، بہت تھوڑے خوش قسمتوں کو چھوڑ کر، سب اسی راستے تک اپناتے ہیں، اور شاید اسی راستے تک اور اسی حد تک اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ لیکن یہ پہلی منزل ہے دوستو۔ جب ہم تصوف کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں ان منزلوں کی بات بھی کرنی پڑے گی جو ہم کو اس ایک سچ کی تہ تک اور اس کی حد تک ہم کو لے جائیں گا۔ وہ راستہ جو ہے اس کی منزلیں اور بھی ہیں، اور جو اس منزل کو تلاش کرتا ہے اس کے لیے
اس کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ مجاہدہ کیا ہے؟ جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اسٹرائف کرنی پڑتی ہے، وقت دینا پڑتا ہے، دنیا سے اپنے آپ کو ہٹانا پڑتا ہے، میٹیریلزم سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے، دنیاوی لوبھ اور لالچ سے اپنے آپ کو الگ کرنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو سمیٹنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو سمیٹنا پڑتا ہے، اپنی فکر کو سمیٹنا پڑتا ہے، اپنی روٹین کو سمیٹنا پڑتا ہے اور لو ادھر لگانی پڑتی ہے جس کے ساتھ ہم نے ابھی آپ سے کہا ہمارا ابدیت کا رشتہ ہے اور بندگی کا رشتہ ہے۔ تو دوسرا جو مرحلہ ہے دوستو، وہ مرحلہ ہے روحانیت کا مسئلہ، جس کو ہم روحانیت کہتے ہیں، اور اس کو ہم انگریزی میں اسپریچویلٹی کہتے ہیں۔ اب یہ روحانیت کیا ہے؟ دیکھیے، روحانیت کا معاملہ یہ ہے کہ روحانیت کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ ہر چیز میں خدا کا ظہور دیکھتے ہیں، رچیتا کی رچنا دیکھتے ہیں، اور ہم جب اپنی فکر کو یہاں لے آتے ہیں تو انسان ہو، چرند ہو، پرند ہوں، جانور ہوں، پیڑ ہو، پودے ہوں، انسان کی بنائی ہوئی کوئی چیز ہو، کوئی کریشن ہو، کوئی ریسرچ ہو، کچھ بھی، جو کچھ بھی میرے آس پاس مجھے دکھتا ہے، میرے ساتھ گھٹتا ہے، میں جو کچھ بھی دیکھتا ہوں، مجھے ہر شے میں خدا نظر آنے لگتا ہے۔ آپ دیکھیے، اب یہ دوسری منزل ہے، اس منزل میں پہلی منزل میں میں صرف نماز پڑھ رہا تھا، زکوٰۃ دے رہا تھا، حج کر رہا تھا، اللہ کو ایک مان رہا تھا، روزہ رکھ رہا تھا، اور اب میں اس سے اگلی منزل میں داخل ہو رہا ہوں۔ اگلی منزل میں داخل ہونے کے بعد میں اس سے، جس کو کہتے ہیں ایک سیکنڈ اپلفٹمنٹ ہوتا ہے میرے نفس کا، میرے انر سیلف کا۔ نفس کیا ہے؟ ایک انر سیلف ہے میرا، اور ایک میرا آؤٹر سیلف ہے۔ آؤٹر سیلف وہ ہے جس میں آپ مجھے دیکھتے ہیں۔ انر سیلف کیا ہے؟ جو میرے اندر ہے، جس کو ہم ظاہر اور باطن کہتے ہیں۔ یعنی ظاہر اور باطن کا مطلب یہ ہے کہ میرا ظاہر اور میرا باطن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ میں ٹیمپٹیشن سے گورن ہوتا ہوں، میں گریڈ سے گورن ہوتا ہوں، میں بہت ساری اپنی میٹیریلسٹک ایسپیریشن سے گورن ہوتا ہوں۔ لیکن جب میں روحانیت کے راستے پہ چل پڑتا ہوں اور جب مجھے روحانیت نصیب ہونے لگتی ہے تو پھر میری صورتحال بدل جاتی ہے، میرا کیس ہی بدل جاتا ہے، اور میں پھر ہر چیز میں وہ نہیں دیکھتا جو سب دیکھتے ہیں، میں اس میں خدا دیکھتا ہوں اور اللہ کے رسول کی محبت دیکھتا ہوں۔ تو میرا جو رخ ہے وہ میرا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ یہ روحانیت ہے، یہ دوسری منزل ہے جس میں کچھ لوگ جو ہیں اس منزل کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جیسے میں نے کہا کہ مجاہدہ اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو سمیٹنا پڑتا ہے، اور سمیٹ کر ہی آپ اس منزل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ منزل ہے جو آپ کو آٹومیٹیکلی مل نہیں جاتی ہے، اس کے لیے آپ کو بہت جد و جہد کرنی پڑتی ہے اور بہت زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ جتنا آپ ذکر کرتے جاتے ہیں اور جتنا آپ اس صورتحال میں پہنچتے جاتے ہیں کہ ہر چیز میں آپ کو خدا نظر آنے لگے، تو آپ سمجھیے کہ اب آپ روحانیت کے راستے پر چل نکلے ہیں۔ یہ دوسری منزل ہے۔ تیسری منزل جو ہے وہ طریقت کی منزل ہے۔ طریقت کیا ہے؟ یعنی یوں تو میں ایک مسلمان کی حیثیت سے پورا شریعت کو مانتا ہوں، میں اس سے اگلی منزل میں روحانیت کی منزل کی طرف بڑھا، لیکن اب اگر مجھے اور آگے جانا ہے اور ان پردوں کو ہٹانا ہے جو پردے میرے اور خدا کے بیچ میں حائل ہیں، درمیان میں ہیں، تو مجھے طریقت کی منزل پہ آنا ہوگا۔ اور طریقت کی منزل یہ ہے کہ اب میں وقف، جس کو کہتے ہیں اردو میں اور فارسی اور عربی میں وقف کا مطلب ہے فائنل کمٹمنٹ، فائنل ڈیڈیکیشن، الٹیمیٹ کمٹمنٹ بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اب مجھے کچھ نظر نہیں آتا، اب مجھے صرف ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ میرا جسم، میری روح، میرا نفس، میری فکر، میری زندگی، میرے معمولات، اب سب میرا روٹین، اب سب کچھ جو ہے وہ ایسے سمجھیے کہ اب میں ایک ایسی دنیا میں اپنے آپ کو لے کر جا رہا ہوں جس کے اندر میں ہوں اور میرا خدا ہے، میں ہوں اور میرا رسول ہے، میں ہوں اور میرا عشق ہے، میں ہوں اور میری ابدیت ہے، میں ہوں اور وہ ہے تو ہی تو الا اللہ الا اللہ الا اللہ، انا الحق
ان الحق، اب مجھے کچھ نہیں دکھتا، اب مجھے صرف طریقت کی طرف میں جا چکا ہوں، میں شریعت سے نکل کر دوسری سیڑھی روحانیت میں آیا، اب روحانیت سے میں بڑھتے بڑھتے اب طریقت میں آ گیا، یعنی میرا وجود اب جو ہے وہ ایک سمجھ لیجئے ایک ایسی روح کی شکل میں میری تربیت ہو رہی ہے، ایسی تعلیم ہو رہی ہے، لیکن سمجھ لیجئے کہ یہ جو عمل ہے، اس عمل میں دوستو میں تنہا نہیں کر سکتا اس عمل کو۔ ہم سب کا رچیتا، ہم اس پورے برہمانڈ کا، اس پورے کائنات کا خالق جو ہے، میں اسے اللہ کہہ رہا ہوں، آپ اسے کسی دوسرے نام سے کہہ رہے ہیں، نام کا فرق ہے۔ آپ کے پاس سنسکرت سے وہ بات پہنچی، میرے پاس عربی سے وہ بات پہنچی، کسی کے پاس عبرانی سے یہ بات پہنچی، کسی کے پاس یہ بات گرمکھی سے پہنچی، فرق اتنا ہی ہے دوستوں۔ تصوف محبت کی آواز ہے، محبت کی صدا ہے، محبت کی منزل ہے۔ آئیے ہم سب پوری انسانیت مل کر اپنے اس وطن عزیز میں تصوف کے راستے سے ہر اس چیز پر قابو پا جائیں جس سے میرا وطن عزیز پوری دنیا کے لیے کل بھی یہ ایک وشو گرو کی حیثیت میں تھا، آگے بھی آنے والے وقت کے اندر اس کی وہی حیثیت بنے، کیونکہ میرا یہ ایمان بھی ہے، میرا یقین ہے۔ دوستو، ہندوستان کو اسپریچول پاور بنائیے، تصوف کا مرکز بنائیے۔ جس دن یہ تصوف کا مرکز بن جائے گا اس دن پھر دنیا اس کے پیچھے ہوگی، اور کیونکہ یہی راستہ ہم کو انسانیت کی طرف بھی لے جاتا ہے جیسا میں نے کہا، اور خدا کی محبت کی طرف بھی لے جاتا ہے۔
بہت بہت شکریہ. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، اقبال صاحب کا ہی یہ شعر ہے. اسی کو لے کے ہم چل رہے ہیں آگے اس ایکم ست پرستوتی میں. آنے والے دنوں میں ہم اور بھی کاریہ کرم آپ کے سامنے رکھیں گے. دھنیہ واد، نمسکار.